अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का जो दौरा है और बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, आज के दिन की भी बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं। और आगाज़ करते हैं सबसे बड़ी ख़बर जो मैं समझता हूँ बड़ी ख़बर थी। एक इंटरटेनमेंट शो भी था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा था, उस पर आखिर में आएंगे, लेकिन बात शुरू करते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले भल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया गया, फिर पेशावर हाई कोर्ट में एक इंटर्म जो एक स्टे ऑर्डर दिया गया, उसमें भल्ले का निशान वापस मिल गया पीटीआई को। वो 4 दिन वापस रहा होगा, तो आज दोबारा से पेशावर हाई कोर्ट पे ईसीपी की जो अपील है उसके ऊपर वो दोबारा एक इंटरम इंजंक्शन आई है, जिसके तहत भल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। और इस वक्त पीटीआई जो है वो जो एक वक्ती सी रिलीफ मिली थी कि बल्ले का निशान था, वो अब निशान आज की तारीख में नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो डीबी है, क्योंकि ये आज सिंगल बेंच का था कुछ फैसला, और उसके ऊपर चूंकि ये इंट्रा कोर्ट अपील है, तो ये एक डीबी ने सुननी है, डिविजनल बेंच ने सुननी है, और वो शायद 8 तारीख को सुनी जानी है, 7 या 8 तारीख को। 8 तारीख को होगा, 7 को तो शायद इतवार है, तो 8 तारीख को सुनी जाएगी। और उसके ऊपर जाहिर बात है कि एक फैसला होगा। वो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो रिलीफ जो है, ये अभी जो इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिला है, ये शॉर्ट टर्म है या आगे चल के इस पर क्या होता है। लेकिन ये दरअसल है क्या? ये असल में इस वक्त एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, जो खेला जा रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर, और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ। जो ताकतवर हल्का है, जो ज़ाहिरी बात है इस मुल्क को चलाता है, इस निज़ाम को चलाता है, उसका इसके ऊपर कब्ज़ा है। और वो अपना कब्ज़ा अब, पहले तो ये बड़ा एक छुपा छुपाया सा कब्ज़ा होता था, पर्दों में बातें की जाती थी, अब मामलात कुछ खुलकर सामने आ चुके हैं। और वो खुलकर ऐसे है कि चूँकि कन्फेंट्रेशन उस ग्रोह से, उस दस्ते से बड़ी खुल के हो चुकी है, अवाम की, अवामी पार्टियों की, सियासी जमातों की। माजी में और सियासी जमातों की इनके साथ कह लीजिए कि ज़ोर आजमाई हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई थी, उसकी ज़ोर आजमाई भी हो रही है। और जिस वक्त हो रही है उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड सबसे पॉपुलर जमात है। तो उसकी वजह से इस वक्त जो डेस्परेशन है वो बहुत ज़्यादा है उस ग्रोह की जानिब से, जिसकी वजह से ये चीज़ें अब बहुत नंगी होके वाज़े तौर पर सामने आना शुरू हो गई हैं। और इस वक्त मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है बल्ले का निशान ले लेना, ये भी कोई ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, या तो आपने इलेक्शन ना कराने का फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला कर लिया है कि इस इलेक्शन की वैलिडिटी कोई ना हो। अगर ये नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि बैलेट पेपर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर ना हो। क्योंकि अगर हम उस प्रपोजिशन पे चले जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगी एक जमात के तौर पर, तो फिर यकीन जान लीजिए कि ये जो इलेक्शन होगा, वो जस्टिस अतरम लल्ला ने जो अपना फैसला लिखा था कि एक शैम इलेक्शन होगा, ये हरगिज़ जेन्युइन इलेक्शन तस्वर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ नोश्ता दीवार बन जाएगी। ना मुल्क में और ना मुल्क से बाहर किसी ने इस इलेक्शन को तस्लीम करना है। और इस वक्त इस निज़ाम की भी इलेक्शन करवाने की मजबूरी ये है कि इस वक्त आप दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त है ना, ये एक मसल फ्लेक्सिंग हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जी ठीक है, आपने एक रिलीफ ले लिया, हम आपका रिलीफ रद्द कर देंगे, चाहे 4 दिन के लिए करें, ताकि कन्फ्यूजन का शिकार रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जो आरओज़ के किए हुए फैसले थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिवर्स हो रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कोई लीगल ग्राउंड नहीं थी। अब आरओज़ के भी 2 तरह के फैसले हैं। एक वो फैसले हैं जिनके पेपर्स मौजूद थे और उनके ऊपर अपील कर ली गई, और विद इन टाइम वो अपील आ गई, और अब वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं हाई कोर्ट के, उसमें वो फैसले हो रहे हैं। वो फैसले रिवर्सल शुरू हो जाएगा। कुछ फैसलों का रिवर्सल, ज़्यादातर का रिवर्सल हो जाएगा, कुछ का नहीं हो सकेगा। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये वो लोग होंगे जिनका रिवर्सल नहीं होगा, जिनके ऊपर बिल्कुल क्रॉस का निशान लगा दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि यार इनको तो आपने बाहर रखना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया गया है, क्योंकि वो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं। मैं तहरीक इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूँ। वो किसी सूरत भी तहरीक जो इंसाफ के लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं हैं, कोई कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, अपने जहन का पता नहीं दे रहे हैं। तो लिहाजा वो लोग तो निज़ाम से बाहर कर दिए गए हैं। जो लोग चलें फिर अभी भी मजबूरन तोहन कराहन वो क्या करें, वो फंसे हुए हैं, सियासत भी करनी है, मुल्क में भी रहना है,
کچھ نظام بھی چلانا ہے تو وہ پھر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ جناب کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے بھی تابع دار ہیں، ادھر سیاست بھی کرنی ہے، گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی ہے، کیا کریں تو وہ ایک بارگیننگ، یہ جو پورا اس وقت کرائسس ہے، چاہے وہ آر اوز کا کرائسس ہے، چاہے وہ انتخاب کا نشان دینے کا کرائسس ہے، یہ جو سارے کا سارا کرائسس ہے یہ اصل میں ایک کھیل ہے، وہ جو ایک بارگین ہے ایک پاور کی، اور چیزوں کو نظام کو درست کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے تابع کرنا۔ اب ایک طرف تو یہ آج کی چیز جاری تھی، یہ میں سمجھتا ہوں شاید یہ بلے کا نشان نہیں چھین سکیں گے، کیونکہ اس وقت ایک تو یہ ہے، پھر دوسرا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن سے باہر رکھنا پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی اس کی حتمی تاریخ تو الیکشن کمیشن کی شاید 13 جنوری ہے نشانات کرنے کی الاٹ، تو ہم یہ چیز حتمی طور پر تو 13 جنوری کے بعد کہہ سکیں گے کہ جی بیلٹ پیپرز کے اوپر بلہ تحریک انصاف کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ صرف چوہے بلی کا کھیل ہی ہوگا، میرا اس کے اوپر ابھی تک یہی تجزیہ ہے۔ دوسری جانب جو آج کی سب سے بڑی خبر تھی وہ اڈیالہ جیل سے ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن پاکستان، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اس کو انتہائی مصروف ہونا چاہیے پاکستان میں الیکشن کے کنڈکٹ کو لے کر، 25 کروڑ آبادی کے ملک کا، 24 کروڑ آبادی کے ملک کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور ہمارا الیکشن کمیشن اتنا فارغ ہے کہ شیڈول آنے کے بعد بھی وہ تقریباً ہر دوسرے روز اڈیالہ جیل پہنچتا ہے عمران خان صاحب کا ٹرائل چلانے کے لیے۔ تو آج بھی وہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ خود اڈیالہ جیل پہنچے، انہوں نے وہاں اپنا جو عدالت کا ایک ماحول سجایا، اور اس میں عمران خان صاحب کو اور فواد چودھری کو فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی۔ ابھی تک صرف یہی خبر آئی ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ یہ اعتراض اٹھایا ہے اس کمیشن کے سامنے کہ آپ کیسے مجھ پہ فرد جرم عائد کر سکتے ہیں، جبکہ میں تو آپ کے خلاف درخواست گزار ہوں، آپ کے کمیشن کے ممبر کے خلاف میں درخواست گزار ہوں سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ وہ اس کا باعث ہے اور وہ مجھے نشانہ بناتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں کیا انصاف کے تقاضے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ آپ کنڈکٹ کریں؟ اور ایک اور بھی بہت بڑی چیز جو سوالیہ نشان ہے کہ الیکشن کمیشن کی کب سے توہین ہونے لگ گئی کہ وہ ایک عدالت کے طور پہ توہین عدالت کی کارروائی وہ بھی الیکشن کے انعقاد کے دوران جیلوں میں جا کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو جو پارٹیزن ہونا یا باعث ہونا کیا نظر آئے گا؟ لیکن بہرکیف یہ جو آج کی کارروائی تھی وہ آلسو رپورٹڈلی، اس میں خیر میڈیا تو موجود نہیں تھا، اس کو ایک قسم کی آپ خفیہ ہی ٹرائل کہہ لیجئے، الیکشن کمیشن انڈکلیئرڈ خفیہ ٹرائل کہہ لیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اللیجڈلی وکلاء بھی موجود نہیں تھے۔ اس خبر کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی، جیسے ہی ہوگی میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتا دوں گا، لیکن ابھی تک جو میری خبر ہے کہ اس میں وکلاء بھی شاید موجود نہیں تھے، صرف عمران خان صاحب ہی تھے اور فواد چودھری تھے، ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور ظاہری بات اگر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے تو وہ اب ایک ٹرائل نما جو ڈکوسلا ہے وہ چلائیں گے اور اس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دیں گے، تاکہ کیونکہ ابھی وہ توشہ خانہ کیس تو ختم ہو گیا، باقی کیسز بھی کوئی خاص چل نہیں رہے، ثبوت ہی نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، کس طرح سے کیسز چلائیں، اور اس میں بڑا مسئلہ ہے، اور وہ توشہ خانہ میں تو ہائی کورٹ کی جانب سے اسٹے آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملات رکے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن جو ہے پھرتی دکھا رہا ہے، الیکشن کے انعقاد کے دوران انہوں نے یہ اپنا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ بات اس الیکشن کے اوپر یہی آتی ہے کہ اطہر من اللہ کے تاریخی الفاظ جو ہیں ہماری ہسٹری کا حصہ بنیں گے۔ یاد رکھیے گا، شام الیکشنز ورسز جینوئن الیکشنز۔ جینوئن الیکشن تب ہوں گے کہ جب تمام سیاسی کردار اس الیکشن میں کھلم کھلا حصہ لے سکیں گے اور عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں گے۔ شارٹ آف دیٹ یہ صرف اور صرف شام الیکشن ہوگا، اور اس کے لیے وہ جو 4 صفاتی نوٹ ہے جسٹس اطہر من اللہ کا، وہ تاریخ کا ایک وہ سیاہ دھبا بنے گا اس نظام کے اوپر جس کو شاید یہ کبھی نہیں دھو سکیں گے۔ ایک اور سیاہ دھبا جو آج ہم نے دیکھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لائیو ٹرانسمیشن تھا۔ لائیو ٹرانسمیشن کے اوپر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جناب جسٹس قاضی آنریبل فائز عیسیٰ صاحب کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں نہیں سمجھتا ان کی اصل انٹینشن کیا تھی کیا نہیں تھی، چھوڑیں اس بات کو، ہم یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ لائیو ٹرانسمیشن کی، اور یہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز پہ ایٹ لیسٹ امپورٹنٹ کیسز میں لائیو ٹرانسمٹ ہوتی ہیں تو لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا۔ ابھی تک جو عوام کا فیصلہ ہے، جو عوام نے آج آبزرو کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آج معاملہ وہاں پہ اعتزاز احسن کی پٹیشن کا تھا۔
کچھ پروسیڈنگز میں نے دیکھی بھی. اس پٹیشن کے اندر مین ایشو کیا تھا ذرا وہ دیکھ لیجیے. اعتزاز احسن صاحب ایک معاملہ لے کر آئے یہ کہ جی جو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے پاکستان کا، ان کا جو کیس ہے وہ کوئی اوور آل مسنگ پرسنس کے اوپر نہیں اسپیسیفکلی تھا، جنرلی تھا، لیکن اسپیسیفکلی وہ تھا کہ اس وقت حالیہ دور میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو مسنگ پرسنس کی پریکٹس ہے، جو ویسے تو اسلام آباد میں بھی ہوتی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ آج سے پہلے جو ہے وہ پیریفریز میں یعنی کہ بلوچستان میں، ٹرائبل ایریاز میں، کے پی میں ادھر زیادہ تھی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ وار آن ٹیرر سے ریلیٹڈ تھا موسٹلی. لیکن اب حالیہ دور میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مسنگ پرسن فینومینا یا پریکٹس جو ہے پاکستان کی وہ استعمال ہو رہی ہے. یہ اعتزاز احسن کی پٹیشن تھی، یہ اس کا کرکس تھا. اور اس پٹیشن میں آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ ہاسٹیلٹی ہے عدالت کی جانب سے، اسپیشلی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی جانب سے. اور وہ ہاسٹیلٹی انہوں نے پچھلے روز بھی دکھائی شعیب شاہین کے خلاف، وہ آج دوبارہ دکھائی، آج سردار لطیف کھوسہ صاحب کے خلاف وہ ہاسٹیلٹی دکھائی، اور پھر سے ایک اپنے لیے ایک مذاق پیدا کر دیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو میں کیا کہوں کہ مطلب وہ ایک مذاقہ خیز قسم کا کنڈکٹ ہے، جس کے اندر کبھی کیا اعتراض اٹھاتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں جی سردار اپنے نام کے ساتھ کیوں لگا رہے ہیں، یہ اتار دیں سارا سردار کا نظام، جو اپنا نام بڑا شوق سے اس کے ساتھ سابقے لحاقے لگاتے ہیں. آپ کے جو اس وقت سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو کچھ دن پہلے ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، اور آپ کے دستے راست تصور کیے جاتے ہیں، سردار تو ان کے نام کے ساتھ بھی ہے. تو اس قسم کی باتیں کرنا جب آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ گیو دا رائٹ امپریشن. لیکن چونکہ وہ اپنے جو نفرت اور محبت کا جو ہے نا، وہ قاضی صاحب جو ہے نا بڑے کھرے سے انسان ہیں، نہ ان سے اپنی نفرت چھپتی ہے، نہ ان سے ان کی محبت چھپتی ہے. اس کی ایک آپ نے مثال دیکھی کہ عمران ریاض کو نہیں پسند کرتے. عمران ریاض کو وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں قاضی صاحب کہ ان کو نہیں پتا کہ عمران ریاض خان کون ہے. لیکن ان کی چونکہ نفرت ہے عمران ریاض کو لے کر، ہو سکتا ہے اس کے ویلاگس کی وجہ سے ہو، اس کے خیالات کی وجہ سے ہو، یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے وہ نفرت جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے، اور وہ پھر ان کا اپنا تمسخر اٹھتا ہے اس پہ. اور جو ان کی محبت ہے، چاہے وہ متی اللہ جان کے لیے ہو یا ابصار کے لیے ہو، کہ جی اب مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بیان ایک طرف کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض کون ہے میں نہیں جانتا، خدا ہے فلانا فلانا، لیکن ابصار جو ہے وہ ابصار علم جو ہے ایک عام آدمی ہے، وہ خود ہی عدالت میں آ گیا. قاضی صاحب ابصار ایک عام آدمی ہے، نواز شریف صاحب کے پیمرا کے چیئرمین تھے، وہ عام آدمی ہیں. اور عمران ریاض کو آپ صحافی نہیں مانتے، اس کے پاس تو کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، وہ کسی سیاسی جماعت کا ایک سیاسی تعینات شخص نہیں تھا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جی آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، خبریں نہیں دیکھتے اور یہ نہیں کرتے. آپ تو یوٹیوبس کو لے کر سو موٹو لیتے رہے. آج صدیق جان نے آپ کو سپریم کورٹ کی عدالت کے باہر ہی کھڑا ہو کے میں دیکھ رہا تھا، اس کا بڑا اچھا اس نے آپ کو ننگا کیا. اس نے تو باقاعدہ حوالے دیے کہ کون سا سو موٹو آپ نے کون سی اخبار پڑھ کر دیا اور خود لکھا اپنے فیصلے میں، اور کون سا سو موٹو آپ نے کون سا سوشل میڈیا دیکھ کر لیا، آپ نے خود لکھا اپنے فیصلے میں، اور کون سا سو موٹو آپ نے کون سا ٹی وی پروگرام دیکھ کر، یا جس طرح وہ عمران خان کی جی لائیو ٹیلی کاسٹ آ رہا تھا اس کا سو موٹو لے لیا. تو انسان کا ماضی جب اس قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا ہو تو وہ کیسے بیٹھ کے عدالت میں یہ کام کر سکتا ہے؟ اور چونکہ میں نے کہا آپ کی محبت اور نفرت چھپتی نہیں ہے، تو عدالت میں ایک چیز جو شاید کسی نے نوٹ نہیں کی، میں دیکھ رہا تھا تو میں نوٹ کیا، وہ آمنہ مسعود جنجوعہ سے بار بار پوچھ رہے تھے آپ نامینیٹ کریں، کس کو بتائیں، کس کو بلائیں، کیا کریں. تو آمنہ صاحبہ کے ساتھ بڑا میرا قریبی تعلق ہے، رہا بھی ہے، ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، بڑی ان کی سٹرگل ہے، ان کے بچوں کی سٹرگل ہے، پوری فیملی کو میں جانتا ہوں بڑا اچھا، اور بڑا انہوں نے سفر کیا ہے. اور نہ صرف آمنہ مسعود جنجوعہ نے اپنے بچے اپنے شوہر کے بغیر پالے ہیں، بڑے کیے ہیں، بلکہ اپنی سٹرگل کو جو ہے وہ اس کو انہوں نے باقی مسنگ پرسنز کی سٹرگل میں بھی کنورٹ کیا، اور کافی یہ لوگوں کو اکٹھا کیا. اور وہ نظام میں، یہ وہ لوگ ہیں جو نظام سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو آج بھی نظام اور ریاست کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتبار ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے پیارے واپس آ جائیں، یا ان کو کم از کم بتا دیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور نظام جو ہے وہ بارہا ان کو استعمال بھی کرتا ہے اور ان کو مس لیڈ بھی کرتا ہے.
تو آج عدالت میں وہ جب پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ظاہری بات ہے ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں یا میرے جو شوہر تھے وہ ISI کی قید میں تھے. تو قاضی صاحب نے جب پوچھا کس کو بلائیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پھر آرمی چیف جنرل عاصم کو پوچھ لیں، وہ بتا دیں کہ پریکٹس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کیا ہوا. تو قاضی صاحب کے معصوم آدمی ہے نا، ان کی محبت اور نفرت اور افیلیشن نہیں چھپتی. تو انہوں نے فون کہا نہیں نہیں نہیں، وہ اس وقت تو وہ میجر تھے نا، وہ تو مشرف کے دور میں یہ چیز ہوئی، تو اس وقت تو میجر تھے نا جب یہ لوگ اٹھائے گئے، تو ان کو تو نہیں پتا ہوگا نا. قاضی صاحب آپ اتنے بولے ہیں، ہمنا مسعود جنجوعہ کو ان پرسن تو نہیں نامینیٹ کر رہی نا جنرل عاصم کو، اور نہ ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ خود گئے اور خود جا کے انہوں نے بندے اٹھا لیے یا ان کے شوہر کو اٹھا لیا یا خود ان کی انفارمیشن میں پرسنلی ہوگا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ تو انہوں نے تو سادگی میں نام لے دیا خاتون نے کہ بھائی چونکہ وہ آرمی چیف ہیں اینڈ یہ اس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں جس کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے، تو انہوں نے تو اس عہدے کے حساب سے ان کا نام لیا. آپ کی وفاداری اور اتنی زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے فوری طور پہ توجہ دینی شروع کر دی اور بار بار مشرف کا نام مشرف کا نام. تو یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب چیز ہے. اور قاضی صاحب کی نظر میں دیکھیے اس وقت پاکستان میں مسنگ پرسن صرف ایک ہی ہے، ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ ہے مطیع اللہ جان. کیونکہ جب وہ مسنگ پرسنز کا کہہ رہے تھے کہ اچھا کمیشن یہ ہم بنا دیں، JIT بنا دیں، کیا کر دیں، کس کو کریں، تو بار بار تو میں آپ کو سجیشن دے دیتا ہوں، چونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ عمران ریاض کوئی مسنگ پرسن تھا، یا آپ نہیں مانتے کہ عمران ریاض کوئی 100 دن سے زائد 150 دن 125 دن جو بھی تھا وہ مسنگ رہا، آپ کی نظر میں مطیع اللہ جان کے جو 4 گھنٹے کا مسنگ ہونا ہے وہ ایک زیادہ مسنگ پرسن ہے بنسبت ان لوگوں کے جو آج 150 دن سے، اور کچھ لوگ تو ہیں جو سن 2001 2 3 کے بعد سے مسنگ پرسنز ہیں، ان کو آپ نے نہیں مانتے، ان کو آپ ریکگنائز نہیں کرتے. یا آپ وہ لوگ بلوچ بچیاں جو اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی مسنگ پرسن نہیں مانتے. آپ کی نظر میں صرف مطیع اللہ جان ایک مسنگ پرسن ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس کمیشن کا سربراہ مطیع اللہ جان کو بنا دیجیے. اور دوسرا میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو اگلی آپ تیاری کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جسٹس سردار، جن کے نام کے ساتھ سردار لگتا ہے، طارق مسعود کو ECP کا چیف الیکشن کمشنر، یعنی کہ وہ ان کو وہ جو ہے نا پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک وہ بھی تیاری شاید ہو رہی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر قاضی صاحب نے میری سجیشن مان لی اور مطیع اللہ جان کو انفورس ڈسپلنس والا جو کمیشن ہے، ایک تو یہ نا کہ اس آج کی پروسیڈنگز میں مجھے صرف محض یہ چیز نظر آئی کہ گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے کہ جناب جاوید اقبال صاحب کو ہٹا دیا جائے. تو ایسے جاوید اقبال صاحب کو چاہیے بہت نوکری کر لی، اس چیز سے بھی ریزائن کریں اور چھوڑیں. لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں. میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو اس طرح سے کھل کے ہٹا سکیں گے، کیونکہ جتنے قاضی صاحب کے رابطے ادھر ہیں اتنے ہی رابطے ان کے بھی ادھر ہیں. تو اس لیے یہ بڑا اس وقت میچ پڑے گا ان کے رابطے اور ان کے رابطوں کے بیچ میں. آخر میں مجھے لگتا ہے کہ صلح صفائی کروانی پڑے گی. بہرکیف وانس اگین آج کا جو دن تھا سپریم کورٹ سے، تو وہ ایک مایوسی کا دن تھا، اور زیادہ یہ نظر آیا کہ نظام کتنا کھوکھلا ہے. لیکن الیکشن کے دنوں میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح سے کریک ڈاؤن جاری ہے، وہ وہی ہے کہ جی PTI کو کسی صورت باہر رکھنا ہے اور جتنا اس کو ڈیمیج کیا جا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو PTI فلی باہر ہوگی. 2 چیزیں ہیں، PTI کو اس کا کسی صورت بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ PTI کو باہر نہیں رکھا جائے گا. PTI کو آخر تک پہلے تو سکویز کرش کیا جائے گا اور پھر آخر میں اس کو الیکشن میں آنے دیا جائے گا. کیونکہ کل اگر یہ الیکشن واقعی ہونا ہے تو پھر وداؤٹ میجر پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیشن ان دی الیکشن، اس الیکشن کی کوئی توقیر نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی کوئی ایکسیپٹنس ہوگی. تو لہٰذا یہ چوہے بلی کا کھیل جاری رہے گا. تو اب دیکھتے ہیں اگلے 1-2 دنوں میں کیا ہوتا ہے. اگلے ہفتے بھی کچھ اہم کیسز ہیں، لیکن ابھی ہفتے کے 2 دن ورکنگ ڈیز باقی ہیں جس میں اور مزید انفارمیشن آئے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.